हालेलुया। जिस टॉपिक पर हम आज बात करना चाहते हैं वो गुरूर के ताल्लुक से है। किस ताल्लुक से है? गुरूर के ताल्लुक से, और खास तौर पर रूहानी गुरूर के ताल्लुक से। गुरूर की बहुत सारी किस्में हैं और मैं चंद किस्मों का जिक्र आपके सामने करूंगा भी। हम अपनी जिंदगी में अक्सर गुरूर का शिकार होते हैं और हमें पता नहीं चलता। गुरूर की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन आज जिस किस्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे खतरनाक किस्म है, और वो है रूहानी गुरूर। वो कौन सा है? रूहानी गुरूर, जिसको हम स्पिरिचुअल प्राइड बोलते हैं। अगर मैं चंद एक वैसे किस्मों की बात करूं तो बाज लोगों को अपनी सलाहियत पर गुरूर होता है। किस चीज पर? सलाहियत पर, कि जो काम मैं कर सकता हूं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरूर बेसिकली क्या है? गुरूर अपने आप को दूसरों से अफजल या बेहतर या डिफरेंट जानना है। यानी जब मैं समझना शुरू कर देता हूं कि मैं या तो दूसरों से बेहतर हूं या दूसरों से डिफरेंट हूं, दूसरों से अफजल हूं, मेरे अंदर एक एहसास आना शुरू हो जाता है कि मैं कोई चीज हूं, दूसरा वो नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? गुरूर बोलते हैं। और आपको पता है कि कायनात का पहला गुनाह क्या है? गुरूर का। इब्लीस ने गुरूर किया था और उसके गुरूर की वजह से उसको गिराया गया था, और कायनात में आखिर में भी सबसे गुरूर ही इस दुनिया से निकाला जाएगा। जो प्यूरिटन्स थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने 7 खतरनाक तरीन गुनाहों की निशानदेही की थी और उनमें से एक गुरूर था। चंद एक जेनेरिक बातें मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। कुछ लोग अपनी सलाहियत पर गुरूर करते हैं। उनको लगता है कि जो काम मैं कर सकता हूं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, और इसकी बहुत सारी वजूहात है। हो सकता है कि आपकी पढ़ाई दूसरों से मुख्तलिफ है। आपको लगता है कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, दूसरा तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। जो काम मैं कर सकता हूं ये दूसरा नहीं कर सकता। जब ये सोच आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है तो समझें कि गुरूर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। फिर इसके बाद कुछ लोग मुआशी तौर पर गुरूर का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरे लोगों से ज्यादा पैसा है या दौलत है या अपना घर है या बड़ा घर है या कारोबार है। उनके मुआशी हालात दूसरों से बेहतर हैं, तो वो क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि देयर मस्ट बी समथिंग इन मी, जरूर मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो होगा कि मेरे हालात इन बाकी लोगों से बेहतर हैं, मैं इन लोगों से अच्छा हूं, मैं इन लोगों से बेहतर हूं। और बाज लोग तो इसका बरमला इजहार भी करते हैं कि मैं दूसरे लोगों से बेहतर हूं, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, नाम ऐसे खुदा न ला दें। कुछ लोगों के अंदर वर्बल प्राइड होता है, लफ्जी गुरूर। और लफ्जी गुरूर किस तरह से बयान किया जा सकता है कि वो बड़ी बड़ी गप्पे मारते हैं, बड़ी बड़ी गप्पे मारते हैं, छोड़ते हैं, या तो वो उन बातों का जिक्र करते रहते हैं जो कि वो नहीं है, या वो आने वाली बातों का जिक्र करते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये हासिल कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। यानी वो लफ्जी तौर पर गुरूर का शिकार होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी क्लास को लेकर गुरूर का शिकार होते हैं। यानी वो समझते हैं कि हम दूसरों से बेहतर इंसान हैं। हमें वैसे पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमानों से ये बड़ी शिकायत है कि वो हमें चूड़ा कह के बुलाते हैं, है कि नहीं ऐसा? लेकिन अगर हम खुद की जिंदगी पर थोड़ा सा गौर करें तो जो लोग सफाई करते हैं, अच्छा तो हम भी उन्हें नहीं समझते, ऐसा है कि नहीं? चाहे वो रिश्ते की बात हो, साथ खाने की बात हो, साथ रहने की बात हो, आप गौर कर लीजिएगा, आप कभी भी पसंद नहीं करते या ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते कि कोई सफाई करने वाला है, अब चाहे उसके पास पैसे आ चुके हैं या वो अमीर हो चुका है, मैं ऐसे रिश्ता नहीं करना, क्योंकि हम क्लास प्राइड का शिकार हैं। हम उनके इलाके में जाकर रहना पसंद नहीं करते, उनके घरों में खाना पीना पसंद नहीं करते, उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये क्या है?
क्लास प्राइड है। फिर इसके अलावा कुछ लोग जिस्मानी हालत पर फख्र करते हैं कि मैं जनाब तंदुरुस्त हूँ, मैं तवाना हूँ, मेरे पास सेहत है, मैं खूबसूरत हूँ। इब्लीस भी बड़ा खूबसूरत था वैसे, इब्लीस भी क्या था? खूबसूरत था, और वो खूबसूरती से आपको शिकार करना जानता है। जो लोग जिस्मानी तौर पर ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं या दूसरों से ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि हम तो हमेशा दूसरों के साथ ही कंपेयर करेंगे ना, वो आसानी से गुरूर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इब्लीस उनको इस्तेमाल करना जानता है, वो चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। और फिर हम उस खूबसूरती को अयां करना चाहते हैं, और वो हम किस सूरत में करते हैं? मेकअप करते हैं, कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना, लेकिन बेसिकली हम दिखाना चाह रहे होते हैं, हम प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं अपने आप को कि मैंने अच्छे कपड़े पहने, मैंने महंगे कपड़े पहने। और जब पौलुस रसूल औरतों के बनने संवरने की बात करता है, उस ज़माने में औरतें क्या करती थीं? वो लंबे लंबे बाल रखती थीं और उनमें मोती, हार, जवाहिर सब कुछ जड़ लेती थी, ताकि, और महफिल में जब भी कोई औरत आती थी तो दूर से पता चलता था जिसके सर पे सबसे ज़्यादा जेवर लगे हुए हैं ये सबसे अमीर है। तो आजकल भी वैसे कोई हालात डिफरेंट नहीं है। हम शादियों में हों, घरों के फंक्शंस में हों, कहीं भी जाएं, हमारी कोशिश ये होती है कि मैं दूसरों से क्या लगूं? बेहतर लगूं, दूसरों से अच्छा लगूं, मैं सबसे अच्छा लगूं। तो बेसिकली अंदर कौन सा प्रिंसिपल ऑपरेट कर रहा होता है? गुरूर का, क्योंकि आप खुद को दूसरों से बेहतर शो करना चाहते हैं, आप खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, और अगर ना समझें तो ये काम ना करें। फिर इसके अलावा कुछ लोगों को ताकत का गुरूर होता है, रुतबे का, पोजीशन का, ताकत का। मेरे चचा MNA हैं, मेरे ये रिश्तेदार वजीर हैं, मेरे फलां रिश्तेदार इस पोजीशन पर हैं, या मैं खुद इस पोजीशन पर हूं। उनको ताकत का नशा है, ताकत का गुरूर है। और कलाम मुक़द्दस में एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल, बल्कि दो मिसालें मैं आपको देता हूं जिन लोगों को बड़ा ताकत का गुरूर था। एक हेरोदीस था जो कीड़े पड़कर मर गया था, और दूसरा नबूकदनज़र था। और नबूकदनज़र को खुदा ने कैसा बना दिया था? जानवर। कैसा बना दिया था? जानवर। और जब वो वापस अपनी हालत में आता है तो वो क्या कहता है? जो मगरूरी में चलते हैं उनको खुदा जलील कर सकता है। फिर इसके अलावा मुआशरती गुरूर है, और ये क्लास के गुरूर से थोड़ा सा डिफरेंट है। मुआशरती गुरूर क्या है कि मैं किसी ख़ास मकाम पर पहुंच गया और अब मैं सोचता हूं कि मैं एक ख़ास ट्रीटमेंट का हकदार हूं, मैं एक ख़ास ट्रीटमेंट का हकदार हूं, इससे नीचे मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। मैं 5 स्टार होटल से कम नहीं ठहरूंगा, मैं बड़ी गाड़ी से नीचे ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं बिजनेस क्लास से नीचे ट्रैवल नहीं करूंगा। यानी हमने एक अपने लिए मेयार मुकर्रर कर लिया, और फिर आप ये सोचते हैं कि नहीं, इससे नीचे तो क्या है? मेरी तौहीन है। इससे नीचे क्या है? मेरी तौहीन है। मैं इससे नीचे का ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसको हम मुआशरती गुरूर बोलते हैं कि हम अपने लिए खुद से एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और उस स्टैंडर्ड से हम नीचे नहीं आते। लेकिन एक ऐसा गुरूर है, क्योंकि ये जिस्मानी गुरूर की बहुत सारी मिसालें आपको और भी मिलेंगी, लेकिन ये चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा। एक गुरूर की ऐसी किस्म है जिसको हम रूहानी गुरूर बोलते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिस पर आज हम सीखेंगे। और रूहानी गुरूर का क्या मतलब है? कि मैं स्पिरिचुअली दूसरे लोगों से बेहतर हूं, मैं स्पिरिचुअली दूसरे लोगों से बेहतर हूं, मैं दुआ करता हूं या बाइबल पढ़ता हूं या बहुत सारी चीजें मुझ में मौजूद हैं जो कि दूसरे लोगों में मौजूद नहीं है। मैं रूहानी तौर पर उनसे बेहतर हूं, मेरी रूहानी स्टैंडिंग जो है वो दूसरे लोगों से बेहतर है। और आपको पता है कि जब इब्लीस आपको मसीह से हटाता है तो वो आपको अपनी परस्तिश पे नहीं लगाता। वो ये नहीं कहता कि मसीह की परस्तिश छोड़ दो और मेरी परस्तिश शुरू कर दो, बल्कि वो क्या कहता है? मसीह की परस्तिश छोड़ो और
اپنی پرستش شروع کر دو. کس کی پرستش؟ اپنی پرستش شروع کر دو. یعنی وہ مسیح سے خود پہ نہیں لاتا بلکہ آپ کو مسیح سے آپ کی ذات پہ لے آتا ہے. اور آپ مسیح کی پرستش چھوڑ دیتے ہیں اور کس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اپنی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں, خود کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے ہوا کو بھی یہ نہیں تھا کہا کہ تم میری پرستش شروع کر دو یا مجھے اپنا ماسٹر مان لو, بلکہ اس نے ہوا کو کیا کہا تھا؟ خود چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے لو, اپنے ہاتھوں میں لے لو. انسان کیا کرتا ہے جب بھی وہ غرور کا شکار ہوتا ہے تو وہ مسیح کی پرستش چھوڑتا ہے اور اپنی پرستش شروع کر دیتا ہے, اپنے آپ کو پوجنا شروع کر دیتا ہے, اپنے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیتا ہے. اچھا سوچنا ان اے سینس کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اب کوئی چیز ہوں, میں بڑا ہوں, میں کچھ بن گیا ہوں, میں دوسروں سے بہتر ہوں, مجھے اچھا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے, مجھے اچھا رتبہ ملنا چاہیے, مجھے عزت ملنی چاہیے, کیونکہ میں دوسروں سے کیا ہوں؟ فرق ہوں, دوسروں سے بہتر ہوں. لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں جب خدا نے 70 لوگوں کو بھیجا اور وہ 70 واپس آئے تو آ کر انہوں نے کیا کہا یسوع مسیح سے؟ وہ کس بات سے خوش تھے کہ بدروہیں ہمارے تابع ہیں, بدروہیں ہمارے تابع. اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ہاں بڑی خوشی کی گل ہے؟ نہیں, یسوع مسیح نے کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں, بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. یعنی تمہیں غرور کا شکار نہیں ہونا کیا بدروہیں ہمارے تابع ہو گئی ہیں, ہم کچھ اسپیشل بن گئے ہیں, اب ہم بدروہوں کو بھی نکال لیتے ہیں, اب ہم دعائیں کرتے ہیں تو لوگ شفا پاتے ہیں, اب ہماری خدمت میں ہم ایسے آگے بڑھ رہے ہیں. اس بات سے خوش نہ ہو بلکہ کس بات سے خوش ہو کہ ہمارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. میں چند ایک باتیں آپ کو بتاتا ہوں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہم روحانی غرور کا شکار تو نہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا سٹل حملہ ہے جس کا ہمیں عام طور پر پتہ نہیں چلتا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کینسر, تو عام طور پر کینسر انڈیٹیکٹڈ رہتا ہے, اس کی درد بھی نہیں ہوتی. جو کینسر سیلز ہیں وہ آپ کے جسم میں ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور جب تک پتہ چلتا ہے آپ کا بیڑا وہ غرق کر چکا ہوتا ہے. سو روحانی غرور بھی ایسا ہی ہے. یہ آپ کے اندر کب داخل ہو جاتا ہے اور کب آپ کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کے اندر بڑی چھوٹی سی تھن لائن, یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. اکثر انسان غرور کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اگر تو وہ منسٹری کے شروع میں ہیں تو وہ منسٹری میں کامیاب ہی نہیں ہو پاتے, کیونکہ وہ بہت ارلی سٹیج پر ہی غرور کا شکار ہو گئے. اور اگر وہ منسٹری کے ایڈوانس لیول پر پہنچ چکے تو وہاں پر جا کر غرور کا شکار ہوئے تو ابلیس وہاں سے انہیں گراتا ہے. لیکن اس کا سب سے زبردست حملہ ایک انسان کی زندگی پر کیا ہے کہ وہ اس کو غرور میں مبتلا کر دیتا ہے. کیونکہ باقی گناہوں میں مبتلا ہونے کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, کوئی شراب پیے گا, کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا, کوئی چگلی کرے گا, مار پیٹ کرے گا, کچھ بھی کرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس گناہ کا شکار ہو چکا ہے. لیکن غرور کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. جب آپ غرور کا شکار ہوں گے تو آپ کو بڑی دیر بعد جا کر پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں غرور آ چکا یا آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں. سو آئیے میں آپ کو چند ایک باتیں بتاتا ہوں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی یہ سمجھنے میں, یہ جاننے میں کہ کہیں آپ غرور کا شکار تو نہیں ہو گئے, کہیں آپ اسپرچول پرائیڈ کا یا روحانی غرور کا شکار تو نہیں ہو گئے, کہیں یہ آپ کی زندگی میں تو نہیں آ گیا. اگر آ گیا ہے تو آپ کو اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات, اگر آپ اپنا کمپیریزن دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ غرور آپ کی زندگی میں اپنے ڈیرے ڈال چکا ہے. جب بھی آپ اپنا کمپیریزن کسی دوسرے کے ساتھ کریں گے, روحانی طور پر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے کہ میں روحانی طور پر ایسا ہوں, وہ شخص ایسا ہے, وہ شخص ایسا ہے, وہ مجھ سے اچھا ہے, وہ مجھ سے بڑا ہے,
برا ہے. جب بھی آپ کمپیریزن میں جائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ غرور آپ کی زندگی میں ڈیرے ڈال چکا ہے. وہ آپ کی زندگی میں اپنا کام کرنا شروع کر چکا ہے. یہ پہلی نشانی ہے. آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہنیں بہنوں کے ساتھ، بھائی بھائیوں کے ساتھ، منسٹری فیلوز کے ساتھ، دوسرے پاسٹرز کے ساتھ، ایونجلسٹس کے ساتھ، یا گھر میں کسی بھی اور فرد کے ساتھ. جتنے بھی روحانی لوگ ہیں، جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ غرور کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی، اگر آپ کو دوسروں میں غلطیاں نظر آتی ہیں، آپ ایک فالٹ فائنڈر بن چکے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ غرور کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کو سارے غلط لگنا شروع ہو جائیں گے. یہ بندہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اس میں یہ غلط ہے، اس میں وہ غلط ہے. اور ہم سب اگر آپ غور کریں تو کسی نہ کسی حد تک ان باتوں کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں دوسروں میں غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنے سے کوئی غلطی نظر نہیں آتی. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ پہلے اپنی آنکھ میں سے شہتیر کو نکالو، پھر دوسرے کی آنکھ میں سے تنکے کو نکالنا. اپنی آنکھ میں شہتیر ہے، ہمارے اندر خود بڑی غلطیاں ہیں. لیکن غرور پتہ کیا کرتا ہے؟ غرور ہماری غلطیوں کو چھپا دیتا ہے اور صرف دوسروں کی غلطیوں کو عیاں کرتا ہے. اگر آپ غور کریں، جو بھی ایماندار ہے، اگر وہ صرف اس بات پر غور کر لینا کہ جس بات کا میں دوسروں کو الزام لگا رہا ہوں اس سے میری اپنی زندگی زیادہ بری ہے، وہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا. اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ موجود ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی خطا ہے، کوئی کمی بیشی ہے، آپ دوسروں کو کہتے ہی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری زندگی میں بہت ساری کمیاں موجود ہوتی ہیں. غرور یہ کرتا ہے کہ غرور ان سے آنکھ چرا لیتا ہے، وہ ان کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے اور صرف دوسروں کی کمیاں دکھاتا ہے. فلاں پاسٹر چیا کمی ہے، فلاں ایونجلسٹ چیا کمی ہے، اور روٹی بوتی کھاندا ہے، وہ دعا نہیں کردا، وہ تے روزے ہی نہیں رکھدا، وہ تے آ نہیں کردا، وہ یہ نہیں کرتا، اے چندہ بوتا لیندا ہے، اے گوریاں نو لٹی جاندا ہے. ہر کسی بندے میں آپ کو برائی نظر آئے گی. جب آپ کو دوسروں میں برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں کہ یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غرور نے آپ کی زندگی میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دی ہے. اس کے بعد ایک اور غرور کی نشانی ہے کہ جو غرور رکھنے والا بندہ ہے نا، وہ جلدی سے اوفینڈ ہو جاتا ہے. جلدی سے کیا ہے؟ اوفینڈ ہو جاتا ہے. یعنی اس کو باتیں بری لگتی ہیں، آپ نے اس کو کچھ کہہ دیا غصہ کر لے گا. کوئی گال کر لی نا، انہیں فوراً دا غصہ کر لینا. برداشت نہیں کرتا، غصہ کرتا ہے، اوفینسو رہتا ہے، مطلب اوفینڈ ہو جاتا ہے. چیزوں کو نوٹ کرتا ہے کہ کون کون میرے خلاف کیا کیا باتیں کر رہا. اور اگر کوئی آ کر اس کو بتائے نا کہ وہ فلاں بھائی نے تہاڈے خلاف آ گل کی تھی، وہ اس پہ کان دھرتا ہے. اچھا پھر ہور کی کیا انہیں؟ ہور دس ذرا، کھل کے دس. وہ جدو کہندا نا کھل کے دس، پھر وہ بندہ دو چار نال کولوں بھی لا دیندا. وہ کہندا اچھا چل یار یہ سننا چاہ رہا نا تو میں ذرا اینوں ذرا تھوڑا ہور مزہ دواواں. تو جب آپ اوفینڈ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، لوگ آپ کو آ کر دوسرے پاسٹرز کی، دوسرے خادمین کی، دوسرے لوگوں کی، دوسرے ایمانداروں کی باتیں بتاتے ہیں، اور یا یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ ان پر کان دھرنا شروع کر دیتے ہیں، سننا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کا غصہ بھی کرتے ہیں. اچھا انہیں یہ گل کی تھی میرے خلاف، میں ویکھ لاں گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ غرور نے آپ کی زندگی میں جگہ بنانا شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور نشانی جو کہ اسپرچول پرائیڈ کی ہے کہ وہ ہمیشہ اٹینشن مانگتا ہے. وہ ہمیشہ کیا مانگتا ہے؟ اٹینشن مانگتا ہے. غرور اٹینشن مانگتا ہے. جو شخص روحانی غرور کا شکار ہے وہ سوچے گا کہ مجھے اٹینشن ملنی چاہیے. میں ایڈا وڈا پادری، ایڈا وڈا ایونجلسٹ، یار انہاں مینوں لفٹ ہی نہیں کرائی، انہاں مینوں اگے سیٹ ہی نہیں دتی.
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ही नहीं। वो अटेंशन चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों, लोग उसके बारे में बातें करें। लोग, 4 लोग खड़े हैं ना, तो वो उसके बारे में अच्छी बातें करें, उसका जिक्र करें। वो कहीं ना कहीं से सिचुएशन को घुमा फिरा के इस बात पे ले आएगा कि लोग मेरे बारे में बातें करें और अच्छी बातें करें। और अगर वो बातें नहीं कर रहे तो वो इन बातों को नोटिस करता है। अगर 4 लोग वो एक्सपेक्ट करता है कि ये लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, और वो नहीं करते तो वो इस बातों को नोट करेगा कि ये मेरे बारे में क्यों अच्छा नहीं बोल रहे। सो वो अटेंशन सीकर है, उसको अटेंशन चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में आप अटेंशन मांगते हैं, अटेंशन चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप इस गुरूर का शिकार हो चुके हैं। फिर इसके अलावा अगर आप दूसरों के बारे में हार्श बोलते हैं, सख्त बोलते हैं, और ख़ास तौर पर अपने मिनिस्ट्री फेलोज़ के बारे में, ओ यार ओते अंजदा है, ओते आए, ओते, आपका रवैया बड़ा सख्त होता है दूसरों के बारे में बात करते हो, तो इसका क्या मतलब है कि आप रूहानी गुरूर का शिकार हैं। इसका क्या मतलब है कि आप रूहानी गुरूर का शिकार हैं। एक और निशानी मैं आपको बताता हूं, वो प्रीटेंस का शिकार होते हैं। वो क्या करते हैं? प्रिटेंड करते हैं, वो अपना रवैया बदल लेते हैं। जो लोग रूहानी गुरूर का शिकार हैं, जब वो इबादतों में जाएंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, घरों में जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? अपना रवैया तब्दील कर लेंगे। हो सकता है उनकी आवाज़ बदल जाए, हो सकता है उनका लहजा बदल जाए, हो सकता है उनका बोलना बदल जाए, उनका डील करना ही मुख्तलिफ होगा। लोगों को बेटा 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 कहकर बड़े प्यार से डील करेंगे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से हटेंगे या उस मीटिंग से निकलेंगे, उनकी ज़िंदगी एक फ़र्क ज़िंदगी होगी, उनकी ज़िंदगी एक फ़र्क ज़िंदगी होगी। सो लोगों को देखते हुए, क्राउड को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए जो लोग अपने आप को बदल लेते हैं, अपना रवैया बदल लेते हैं, अपनी आवाज़ बदल लेते हैं और एक नए इंसान बन जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि गुरूर ने उनकी ज़िंदगी में अपना असर करना शुरू कर दिया है। 2 लोग खुदा के बड़े करीब थे और उनमें से एक शैतान था। वो किसका शिकार हुआ? गुरूर का। एक और शख्स खुदा के बड़े ही करीब था, और वो कौन था? मूसा। वो कौन था? मूसा। ऑल्दो कि वो रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हलीम था, लेकिन फिर भी इब्लीस ने क्या किया? उसको एक पॉइंट पर काबू में कर लिया। जब उसने कहा कि पानी हम तुम्हें पिलाएंगे, पानी कौन पिलाएगा? हम तुम्हें पिलाएंगे, और उसने खुदा को जलाल नहीं दिया बल्कि अपने आप को जलाल दिया। सो गुरूर जो है, आप देखें कि इतनी बड़ी जिंदगियों में काम कर सकता है, तो हम सब की ज़िंदगी में भी वो काम करता है। और मैंने आपको बताया कि ये इतना सटल हमला है रूहानी गुरूर का कि हमें पता ही नहीं चलता। मैंने गाड़ी बेच दी या प्लॉट बेच दिया चर्च को देने के लिए, या मैंने एक नौकरी छोड़ दी 5 लाख 10 लाख तनख्वाह की खिदमत करने के लिए। अब मैंने क्या अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया कि मैंने अपने कैरियर छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, या कुछ भी छोड़ दिया, और मैंने खुदा की खिदमत करना शुरू कर दिया। अब इब्लीस देखें कि इसको कैसे ट्विस्ट करेगा। आप हर जगह पर जाकर, शुरू में तो 1-2 बार आपने गवाही दी, बड़ी अच्छी बात है कि जी मैंने प्लॉट बेचकर चर्च की जगह खरीदी, या मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन आप हर जगह पर जाकर जब ये बात करेंगे ना, तो इसका क्या मतलब है कि इब्लीस आपको अपने काबू में कर चुका। आप ढिंढोरा पीटते रहेंगे सारी उम्र कि मैं वो 20 साल पहले 5 लाख की नौकरी खुदा ली छड़ती सी, वो नौकरी पता नहीं किदों दी चली गई बेचारी, ताड़ी गल नहीं गई। यानी आपके एक अच्छे काम को उसने क्या किया? एक बुरे काम में तब्दील कर दिया। उसने आपकी सोच को, आपके पर्सपेक्टिव को बदल दिया, और आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका एक अच्छा काम गुरूर में तब्दील हो गया।
کیونکہ بہت سارے لوگ بہت کچھ خدا کے لیے چھوڑتے ہیں اور بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر جگہ پر یہ مثالیں دیتے ہیں. آلدو کہ گواہی دینا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ اتنی دفعہ سنیں گے ان کے منہ سے، اتنی دفعہ سنیں گے کہ آپ کو بھی لگنا شروع ہو جائے گا کہ پائی ہن بس کر یار، سان لگ گیا پتہ تو نوکری چھڈی سی یا تو پلاٹ بیچیا سی. ہر جگہ تے دسنا ضروری کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں بار بار ابلیس ڈالتا ہے کہ سب کو بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیا تھا، اور اس سے اس کو ایک اچھی فیلنگ آئے گی، ایک اچھی سپیریورٹی کی فیلنگ آئے گی. میں آپ کو کلام میں سے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا، ہم اس کی زندگی سے سیکھیں گے جس نے ہیوملٹی کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. غرور کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہیوملٹی. غرور کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہیوملٹی، حلیمی. اور وہ شخص اتنا حلیم تھا. ویسے یسوع مسیح کی ذات سے زیادہ ہمیں نئے عہد میں حلیمی کی کوئی بڑھ کر مثال نہیں ملتی، لیکن یسوع مسیح کی ذات سے ہٹ کر میں پولس کی زندگی کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے غرور اور حلیمی کے معاملات کو کیسے ڈیل کیا اور ہم اس کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں. آمین. غور سے آپ نے اس بات کو سننا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. میرے ساتھ دیکھیں کرنتھیوں کا دوسرا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے. کرنتھیوں کا دوسرا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے، میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں. کیا وہی عبرانی ہیں؟ میں بھی ہوں. کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں. کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں. کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں. محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنگسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا. میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطرے میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہروں کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں. آمین. اب یہاں پر میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. یہ پولس رسول کی سی وی ہے. یہ پولس رسول کی کیا ہے؟ سی وی ہے. جو دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے، اس میں پولس اپنی خدمت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتاتا ہے. اور یہ بتانے کی ضرورت کیا پڑی؟ آلدو کہ بہت عرصہ ہو گیا، اس کو تقریباً 20-21 سال ہو گئے یسوع مسیح کو قبول کیے ہوئے جب یہ خط لکھا گیا. تقریباً 20-21 سال ہو گئے. اب جا کر وہ کرنتھیوں کے لوگوں کو، کرنتھس کے لوگوں کو اپنی خدمت کے بارے میں بتا رہا ہے. اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ کرنتھیوں کا چرچ پولس رسول نے قائم کیا تھا. کس نے قائم کیا تھا؟ پولس رسول نے. وہ 2 سال وہاں پر رہا، اس نے وہاں پر خدمت کی، اس نے وہاں پر لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتایا، لوگ کنورٹ ہوئے، چرچ پیدا ہوا، کلیسیا بنی، اور وہ کلیسیا بڑھتی اور ترقی کرتی چلی گئی. اب جب پولس وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ اور آ جاتے ہیں، اور وہ سب کیا تھے؟ جھوٹے استاد اور جھوٹے نبی تھے. اب یہ جو جھوٹے استاد وہاں پر آ گئے، انہوں نے کرنتھیوں کے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ پولس امپوسٹر ہے، وہ فراڈیا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ پیسوں کے لیے خدمت کرتا ہے، وہ تم سے مال ہتھیانا چاہتا ہے، اس کی باتوں کو نہ سننا، وہ غلط ہے، اس کی تعلیم غلط ہے. انہوں نے پولس رسول پر اتنے الزام لگائے
کہ پولس رسول کو خط لکھنا پڑا اور کرنتھیوں کے لوگوں کو بتانا پڑا کہ میری خدمت کیسی خدمت ہے، میری خدمت کیسی خدمت ہے. ادروائز وہ نہ بتاتا، ادروائز وہ ان کو نہ بتاتا، لیکن وہ کرنتھیوں کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ میری خدمت خدا میں فرق ہے. میری خدمت ویسی نہیں ہے جیسی یہ لوگ تم سے کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں یا فراڈیا ہوں، بلکہ میری خدمت ان سے فرق ہے. اور وہ اب اپنی خدمت کو بیان کرنے لگا ہے، وہ اپنی خدمت کو بیان کرنے لگا ہے. جب ہم جاب پر جاتے ہیں تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا سی وی پیش کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ سی وی پیش کرتے ہیں. اور سی وی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، یہ ڈگریاں میرے پاس، یہ تعلیم ہے، یہ میں نے کیا ہوا ہے، میں نے اس کمپنی کو اتنا فائدہ دلایا. ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اور ویسے اگر آپ لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ آپ اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں تو ہم اپنی خدمت کے بارے میں کسی کو بتاتے ہوئے کیسے شروع کریں گے؟ نارملی ہم کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے بتائیں گے کہ جناب میں نے یہ ڈگری کی ہے، میں یہاں سے پڑھا ہوں، اس کالج میں گیا ہوں، خدا نے مجھے یہاں استعمال کیا ہے، میرے اتنے چرچز ہیں، میں نے اتنے چرچ پلانٹ کیے، میں نے اتنی کتابیں لکھی، خدا نے مجھے یہاں اتنا استعمال کیا، میں نے 932 بپتسمے دیے، لوگوں نے نمبر لکھا ہوتا ویسے، اور روح القدس کے بپتسمے میرے وسیلے سے اتنے ہوئے، میرے وسیلے سے یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، یہ کام ہوا. نارملی آپ کسی سے بھی اس کی خدمت کے بارے میں پوچھیں گے نا تو اس کی ڈیفینیشن یہاں سے سٹارٹ ہوگی. وہ اپنی خدمت کو ایسے بیان کرے گا. ہم سب ایسا کرتے ہیں. لیکن پولس جب اپنی سی وی پیش کرتا ہے، جب اپنی خدمت کا احوال بتاتا ہے، تو دیکھیں اس نے سب سے پہلے نمبر پر کیا بیان کیا ہے؟ وہ تمام ایذا رسانیاں اور دکھ جو کہ اس نے مسیح کے لیے برداشت کیے، یہ اس کی سی وی میں پہلے نمبر پر ہے. اس کے نزدیک سب سے بڑی بات خدمت میں کیا ہے؟ دکھوں کو برداشت کرنا، دکھوں کو برداشت کرنا. کیونکہ خدا کے لوگ جہاں پر بھی جائیں گے وہ ہاسٹیلٹی یا دشمنی کو کریٹ کریں گے. یہ دنیا آپ کو پتا ہے کہ ایول سسٹم ہے. اس دنیا کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ابلیس کے پاس، شیطان کے پاس ہے. آپ کوئی بھی ایسا کام کریں گے جو کہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہو تو وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا. اور اگر آپ کے دشمن نہیں ہیں، لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ بڑے سکون میں زندگی گزار رہے ہیں، تانوں پرواہی کو نہیں کسے گال دی، ایڈی سکون زبردست والی زندگی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ وہ خدمت صحیح طور پر انجام نہیں دے رہے. جب آپ سچی خدمت کریں گے، پولس رسول کی طرح خدمت کریں گے، تو آپ کے دشمن کھڑے ہوں گے ہی ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کے دشمن نہ بنیں، لوگ آپ کے خلاف باتیں نہ کریں، لوگ آپ پر الزام نہ لگائیں. جس طرح پولس پر انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیے. اتنی زبردست اور اچھی خدمت ہو تو لوگ الزام نہیں لگائیں گے. یسوع مسیح دے کنے کے دوست سن؟ جب یسوع مسیح اس دنیا سے گئے تو کتنی جماعت تھی؟ 120 کی جماعت. اور جو موجزیاں لی کٹھے ہوندے سی، دو کنے ہوندے سی؟ یا روٹی لی 20,000 بڑھیاں بچے ملا کے 25,000 کٹھے ہوندے سی. لیکن جب فائنلی یسوع مسیح کی جو اصل بات ہے، جب اس نے اصل بات بتائی، جب اس نے اصل مفہوم کو کھولا، تو کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ؟ 120 کی جماعت تھی. تو جتنا زیادہ آپ خدا کا کام دلیری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ کریں گے، اتنا ہی لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، اتنا ہی لوگ آپ پر الزام لگائیں گے، اتنی ہی آپ کی دشمنیاں بڑھیں گی، اتنے ہی ابلیس کا سسٹم آپ کے خلاف ایکٹیو ہوگا. تو وہ کون سی خدمت ہے کہ ہم خدمت کریں اور ابلیس کا نظام ہمارے خلاف ایکٹیو ہی نہ ہو، انہوں فرق ہی نہ پے؟ یعنی یہ تو وہی گل ہو گئی نا کہ تسی فائر الارم لگا ہوئے تو تھلے بہ کے سگریٹ پیندے رہو، تو وہ سگریٹ دا فائدہ کی یا اس الارم دا فائدہ کی جڑا سگریٹ نال وجے ہی نہ. تو جب آپ خدمت کریں گے، ابلیس کا سسٹم ایکٹیو ہوگا اور وہ سسٹم آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. پولس کہتا ہے کہ دیکھو میری اتنی دشمنیاں، میں نے اتنی مار کھائی، میرے بینت لگے، میں نے کوڑے کھائے، میں نے مصیبتیں سہی، تو کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا؟ اگر میں پیسے کھانے والا ہوتا، اگر میں امپوسٹر ہوتا،
اگر میں دھوکے باز ہوتا، فراڈیا ہوتا، تو میری زندگی سکون دہ زندگی نہ ہوتی، آرام سکون سے میں محلوں میں رہ رہا ہوتا. لیکن میری سی وی پر پہلی چیز کیا ہے کہ میں نے مسیح کے لیے دکھوں کو برداشت کیا. اس کی حلیمی دیکھیں، اس کی فروتنی، اس کی عاجزی دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی بات، سب سے اہم پوائنٹ میری سی وی کا کیا ہے کہ میں نے مسیح کے لیے دکھوں کو برداشت کیا ہے. اس کے بعد اگلے پوائنٹ کو دیکھیں. دوسرے نمبر پر اس کی سی وی میں کیا پوائنٹ ہے؟ لکھا ہے 28ویں آیت میں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے. کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا؟ کس کے ٹوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا؟ دوسرے نمبر پر وہ جو پوائنٹ پیش کر رہا ہے وہ ہے ہمدردی. وہ کیا ہے؟ ہمدردی. ایک خدا کا سچا خادم کیا کرتا ہے؟ اپنے لوگوں سے ہمدردی رکھتا ہے. وہ کسی کو گناہ میں دیکھتا تھا، وہ اس کے لیے روتا تھا، تڑپتا تھا. اس کو لوگوں کا احساس ہے. وہ کلیسیاؤں کے لیے روتا تھا، اور کلام میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہاں تک اگر ممکن ہو تو میں اپنے آپ کو کھو دوں ان لوگوں کے لیے. اتنی محبت کرتا تھا وہ لوگوں سے. پہلے نمبر پر اس نے یسوع کے لیے دکھوں کو برداشت کیا. دوسرے نمبر پر اس کے اندر ہمدردی ہے. اور وہ ہمدردی کس لیے؟ کیونکہ وہ خدا کے لوگوں سے پیار کرتا ہے. وہ خدا کے لوگوں سے پیار کرتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو جھوٹے استاد ہوتے ہیں، جھوٹے نبی ہوتے ہیں یا جھوٹے خادم ہوتے ہیں، ایک تو وہ ابلیس کے سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. آپ دیکھیں گے کہ اظہار ثانی تو دور کی بات ہے، ان کی زندگی بڑے سکون میں ہوگی. ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، ان کے پاس دولت ہی دولت ہوگی، بڑے بڑے کراؤڈز ہوں گے، لوگ ہی لوگ پیچھے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہریں گے، ملکوں میں پھریں گے. ان کی سی وی تو ایسی نہیں ہے نا جی میں یسوع لیا سارا کچھ برداشت کیتا، کیونکہ وہ تو ابلیس کے سسٹم کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں رہے. ابلیس کے سسٹم کو نقصان پہنچائیں گے نا تو ہو نہیں سکتا کہ ابلیس ان کے خلاف ایکٹیو نہ ہو. ابلیس ان کے خلاف ایکٹیو ہوگا اور ان کو الٹا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. لیکن جو لوگ جھوٹے استاد ہیں ان کی زندگیاں بڑے سکون میں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، بنگلے ہیں، ایون کہ آپ لوگوں کی تو رسائی بھی نہیں ہے ان تک. عام بندہ تو مل بھی نہیں سکتا. اور یہ اس زمانے میں بھی تھے، اس کے بعد بھی تھے، آج بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہیں ایسے لوگ جن تک آپ جا بھی نہیں سکتے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کے بڑے بڑے خادمین کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو ہمدردی کی بات کرتے ہیں، ان کو کوئی ہمدردی نہیں کلیسیاؤں سے. جس طرح پولس روتا ہے، پولس دعائیں کرتا ہے، پولس تڑپ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کس کے کمزور ہونے سے میں کمزور نہیں ہوتا. اس کا دل لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا، وہ کنیکٹڈ ہے. ایک شخص دکھ میں ہے تو اس سے وہ بھی دکھ میں آتا ہے، ایک شخص خوش ہوتا ہے تو اس سے وہ بھی خوش ہوتا ہے. اس کی خوشی کلیسیاؤں کے ساتھ جڑی ہے، اس کو کلیسیاؤں سے ہمدردی ہے. وہ جینون مسیح کا ماننے والا تھا. سو اس کی سی وی میں ہم دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں کہ وہ محبت کرتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. 30ویں آیت میں لکھا ہے، اگر فخر ہی کرنا ضرور ہوتا تو میں ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں. تیسرے نمبر پر اس کی سی وی میں وہ کیا بات لکھی ہے کہ میں اپنی کمزوریوں پہ فخر کرتا ہوں. پہلے نمبر پر کیا؟ میں ایذا رسانی کو برداشت کرتا ہوں، میں دکھوں میں سے گزرتا ہوں کیونکہ میں نے ابلیس کے سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے، وہ میرے پیچھے لگا ہوا. میں ہمدردی رکھتا ہوں کلیسیاؤں کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ. اور تیسرے نمبر پر کہتا ہے میں اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہوں. اگر میں آپ کو کلام مقدس میں سے ایک آیت پڑھ کے بتاؤں تو دوسرا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے خط تو البتہ مؤثر اور زبردست ہیں، لیکن جب خود موجود ہوتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے اور اس کی تقریر لچر ہے. آپ کو پتا کہ پولس رسول کی فزیکل جو اپیرنس تھی
وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی، یا اس کی جو تقریر تھی، اس کا جو بولنے کا طریقہ تھا وہ اتنا امپریسو نہیں تھا۔ یونانی لوگ اس زمانے میں سوچتے تھے کہ اگر آپ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا پرسونا، آپ کی شخصیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو جائیں۔ آپ سٹیج پر کھڑے ہو کے بولیں، لوگ واہ واہ کر اٹھیں۔ آپ اپنی شخصیت کے اثر سے، آپ اپنی باتوں کے اثر سے، پرسنالٹی سے آپ اتنے زبردست اوریٹر ہوں، اتنے زبردست بولنے والے ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر سکے، تب آپ لیڈ کر سکتے ہیں، تب آپ لیڈر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بولنا نہیں آتا، اگر آپ کو لوگوں کو باتوں میں لگانا نہیں آتا، اگر آپ کی شخصیت متاثر کن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیڈر نہیں ہے۔ یہ گریک کانسیپٹ تھا، اور اس گریک کانسیپٹ کے ہوتے ہوئے پولس رسول کیا کہتا ہے کہ میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا، میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا۔ یہ اس کی کمزوری ہے جسمانی طور پر کہ وہ تقریر بہت اچھی نہیں کرتا، یا اس کی فزیکل اپیرنس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس کے خط تو البتہ بڑے زبردست ہیں، لیکن اس کی تقریر اچھی نہیں ہے، اس کی فزیکل اپیرنس اتنی اچھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنی کمزوریوں پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ اور چوتھے اور آخری نمبر پر وہ اپنے سی وی کی آخری بات لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے فخر کرنا ضرور ہوا 12ویں باب کی پہلی آیت سے، اگرچہ مفید نہیں، اگرچہ مفید نہیں۔ پس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت تھے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے۔ یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا۔ اچھا، چوتھے نمبر پر وہ اپنے ان رویاؤں کا، ان مکاشفوں کا ذکر کرتا ہے جو کہ اس کو خدا کی طرف سے ملے۔ لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کتنے برس ہوئے اس نے لکھا ہے؟ 14۔ کتنے برس ہوئے؟ 14 برس ہوئے۔ 14 سال پہلے پولس رسول کو خدا نے تیسرے آسمان پر اٹھایا تھا۔ کتنے برس پہلے؟ 14 سال پہلے۔ اور 14 سال کے بعد وہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی بھی ہوتا نا تو خدا کو سانو ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਾ ਜਾਣੇ ਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ہے کہ نہیں ایسا؟ وہ اب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ذکر کرنا مفید نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو میں نے وہاں پر وہ دیکھا وہ انڈسکرائبل ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ آسمانی چیزیں ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ 14 سال پہلے خدا نے مجھے تیسرے آسمان پر اٹھایا تھا۔ پہلا آسمان کیا ہے؟ یہ فضا جہاں پر ہم سانس لیتے ہیں۔ دوسرا آسمان کون سا ہے؟ اسپیس، خلا۔ اور تیسرا آسمان یہودی کانسیپٹ میں کیا ہے؟ جہاں پر خدا رہتا ہے۔ سو اس کو خدا کی حضوری میں بلایا گیا۔ اور جو یہاں پر لکھا نا کہ فردوس میں، فردوس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فردوس فارسی لفظ ہے، اور فردوس کا مطلب ہے باغ میں ساتھ ساتھ چلنا، یعنی خدا کا باغ، خدا کا گارڈن۔ پرانے زمانے میں ایک کانسیپٹ تھا کہ بادشاہ اگر کسی کو بہت زیادہ عزت دیتا تو وہ اس کو اپنے باغ میں آنے دیتا تھا اور اپنے باغ میں اپنے ساتھ چلنے دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ نے اس کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ فردوس میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم خدا کے باغ میں خدا کے ساتھ چل سکیں گے، یعنی اس کی حضوری کو انجوائے کر سکیں گے۔ یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ سو وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے تیسرے آسمان پر اٹھا لیا اور مجھے رویائیں دی، مجھے مکاشفے دیے، مجھے وہ دکھایا۔ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی جن کا بیان کرنا مفید بھی نہیں ہے اور میں ان کو بیان کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن اس شخص کی حلیمی دیکھیں کہ وہ 14 سال بعد اس کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ بھی صرف کرنتھس کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو الزامات مجھ پر لگ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں،
میں ویسا خادم نہیں ہوں جیسا کہ تم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. اس نے آؤٹ آف پرائیڈ یہ نہیں کیا, اس نے غرور سے یہ نہیں کیا. وہ سب کچھ کر چکا, برداشت کر چکا, دیکھ چکا. اور ہمارے جیسے لوگ ہیں نا, ہمارے لیے تو پھر بھی حلیم ہونا اس سے آسان ہے. ساڈے کول کی ہے جہدے تے اسی بڑا غرور کران گے. وہ غرور کرنے لی کوئی شے بھی تو ہونی چاہیے نا. مطلب میں کوئی بڑا امیر زیادہ ہوا یا کوئی بہت بڑی کوئی توپ خان چیز ہوں اور پھر میں اپنے آپ کو چھوٹا کر لوں تو پھر تو میں کہوں بھی کہ ہاں جی میں بڑا حلیم ہوں. تو جب میرے پاس کوئی غرور کرنے کے لیے زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے حلیم کرنا خود کو آسان ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنے مکاشفے, آپ اسپیشل طور پر چنے گئے, آپ خدا کے خاص رسول یسوع مسیح نے خود کو آپ پر ایک سے زیادہ مرتبہ ظاہر کیا ہو, تو پھر تو آپ کے پاس غرور کرنے کے لیے بڑی چیزیں, فخر کرنے کے لیے بڑی چیزیں ہیں کہ ویکھیا خدا نے مینوں ایتھے بھی انج کیتا. ایتھے ساڈے کو تے 4 لوگ ٹھیک ہو جان نا, موجے ہو جان, اسی تے وہی نہیں چھاڑ دے. ہر میٹنگ 'ਚ دہرانے ہیں کہ میں ایتھے گیا تے خدا نے آ کرتا, ایتھے گیا تے خدا نے آ کرتا. لیکن پولس اتنا حلیم ہے, اتنا حلیم ہے, اتنا حلیم ہے کہ وہ ان باتوں کا ذکر تک نہیں کرتا. اور یہ جو باتیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں, یہ خدا کے روح نے اس لیے بھی لکھوائی ہیں تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ پولس کا کردار کیسا تھا. اگر وہ یہ باتیں نہ لکھتا تو آج ہمیں بھی نہ معلوم ہوتا کہ پولس نے مسیح کے لیے کتنے دکھوں کو برداشت کیا, کتنی اذیتوں کو برداشت کیا, اس کا کیریکٹر کیسا تھا, اس کا کردار کیسا تھا. اگر یہ باتیں نہ لکھی جاتی تو آج ہم لوگوں کو بھی معلوم نہ پڑتا. خدا کے روح نے ان کے لیے بھی ان باتوں کو لکھوایا اور ہمارے لیے بھی ان باتوں کو لکھوایا تاکہ ہم اس شخص کو جس کو ہم نئے عہد کا سب سے کمیٹڈ آدمی سمجھتے ہیں, ہم اس کے کردار کو جان سکیں کہ اس کا کردار کیسا تھا. کیا زبردست حلیمی ہے, زبردست حلیمی. آپ اس کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اکثر مثالوں سے زیادہ سیکھتے ہیں, ہم اکثر اگزامپل سے زیادہ سیکھتے ہیں, تمثیلوں سے زیادہ سیکھتے ہیں, مثال سے زیادہ سیکھتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں روحانی غرور موجود ہے تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو ابھی نکال باہر کریں, ورنہ وہ آپ کا بیڑا غرق کر کے ہی آپ کے اندر سے نکلے گا, اور نکلے گا شاید پھر بھی نہیں, بیڑا غرق ضرور کرے گا. اور اگر آپ کو جو ہم نے شروع میں نشانیاں دیکھیں, اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ لگتا ہے کہ یار میں اب اپنے آپ کو کچھ بہتر سمجھنا شروع ہو گیا ہوں, یار میں روحانی طور پہ بڑا مضبوط ہوں جناب, میں وہ فلاں پاسٹر کیے میرے گئے ہوئے, انہوں تے دعا نہیں کرنی ہوندی صحیح, اور فلاں پاسٹر کیے, اور فلاں پاسٹر کیے. ہم یہاں بیٹھے لاہور کراچی کے خادموں کو برا کہتے رہتے ہیں جن سے ہم کبھی نہیں ملے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ صرف باتیں سنی کہ فلاں بندے نے وہ سنیا فلاں بندہ فلاں کام کرتا ہے, بس گلاں دی بیس تے اسی او دے خلاف, او دے خلاف, او دی بدگوئی, او دی بدگوئی, دوسروں کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں, غلط باتیں کہتے ہیں, اور خود کو ہم سمجھتے ہیں کہ میں روحانی طور پر بڑا مضبوط. اور کلام کیا کہتا ہے کہ جو خود کو مضبوط سمجھتا ہے وہ احتیاط کرے کہ کہیں گر نہ پڑے. اگر آپ کے اندر غرور نے اپنی راہ بنا لی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ابلیس کے سب سے خطرناک حملے کا شکار ہو چکے یا ہونے والے ہیں, اور وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا, آپ کی خدمت کو برباد کر دے گا. اور کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے ڈپینڈنٹ ہو. بھروسہ کس پہ کرو؟ خدا پہ کرو. خدا پر ڈپینڈنٹ ہو, خدا پر ڈپینڈنٹ ہو, خدا پر ڈپینڈنٹ ہو. اور غرور کیا کہتا ہے کہ میں خود پر ڈپینڈنٹ ہوں گا. کلام خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے اور غرور خود پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے. کلام خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کی طرف آپ کو لگاتا ہے, اور غرور کیا کہتا ہے؟ میری عبادت کرو, میری پرستش کرو, میں اچھا ہوں, میں بڑا ہوں, میں سب سے اچھا ہوں. پولس رسول کی مثال آپ کے سامنے, اتنا زبردست رسول ہونے کے باوجود, اتنا بلیسڈ ہونے کے باوجود,
اتنا بابرکت ہونے کے باوجود اس کے اندر اتنی حلیمی ہے کہ وہ ہر شخص کے دکھ کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کرتا ہے. کلیسیا ہو، انسان ہو، دوست ہوں، وہ سب کے دکھوں کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کرتا ہے. دوسرے دکھی ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں دکھی ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، کچھ نہیں جانتا، بلکہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں. آپ کو پتا ہے کہ سب سے خاص رسول ہے وہ یسوع مسیح کا. سب سے زیادہ یسوع مسیح نے اسے استعمال کیا، اور وہ خود کو کیا کہتا ہے کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، بلکہ رسولوں میں سب سے چھوٹا. آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے، خدا آپ کو بڑا کرے گا. آپ اپنے آپ کو کمتر بنائیں گے، خدا آپ کو سرفراز کرے گا، لیکن اپنے وقت پر کرے گا. خود سے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں، خود سے اپنے آپ کو سرفراز کرنے کی کوشش نہ کریں. محنت کرتے رہیں، لگے رہیں، خدا آپ کو سرفراز کرے گا. پولس رسول کی زندگی میں 7 سال شروع کے ایسے تھے جس میں اس کی خدمت کو کوئی نہیں جانتا تھا. یعنی جب وہ عرب میں رہا اور بعد میں وہ ایک اور جگہ خدمت کرتا رہا ایز اے پاسٹر، تقریباً 7 سال اس نے خدمت کی اور اس خدمت کو کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد انطاکیہ کی کلیسیا نے اس کو اور برناباس کو مقرر کیا کہ اب جاؤ اور سب لوگوں میں منادی کرو. پھر خدا نے اس کو سرفرازی بخشی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خدمت کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، یا آپ کی خدمت بڑھ نہیں رہی، ترقی نہیں کر رہی، تو آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں. کیا آپ کے اندر غرور تو نہیں؟ کیا آپ ان میں سے کسی بات کا شکار تو نہیں ہو چکے؟ گاڈ بلیس یو.